तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। 12वां सिपारा है, आगाज़ है 12वें सिपारे का। अल्लाह फरमा रहा है कि ज़मीन पे जितने भी चलने वाले, दौड़ने वाले, रेंगने वाले जानदार हैं, उन सब के रिस्क का ज़िम्मा मेरा है। जितने भी ज़मीन पर दौड़ने वाले, भागने वाले, चलने वाले, फिरने वाले, रेंगने वाले जानदार हैं, उन सब के रिस्क का बंदोबस्त करना मेरे ज़िम्मे है। यअलमु मुस्तक़र्रहा, मैं जानता हूँ उनके ठिकानों को, उनकी पनागाहों को मैं जानता हूँ कि कौन कहाँ है। लिहाजा आयत करीमा से मालूम हुआ कि रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है, इसलिए कभी भी रिस्क की तंगी से परेशान नहीं होना चाहिए, वरना ये तवक्कुल के मुनाफी हो जाएगा। जब अल्लाह ने कह दिया कि मेरे ज़िम्मे, एक पहाड़ में भी अगर कोई जानदार रेंगते हैं, कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, हत्ता कि पत्थर को भी अगर तोड़ो तो पत्थर में से भी वो कीड़े मकोड़े रेंगने वाले जानवर निकल रहे होते हैं और वो भाग रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि इनको इस पत्थर के अंदर भी ग़िज़ा मिल रही थी तो ज़िंदा है ना। इस पत्थर को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके लिए रिस्क बना दिया कि अगर तुम पत्थर खाओगे तो तुम बीमार हो जाओगे, ये पत्थर खाएगा तो ये ज़िंदा रहेगा। तो ये मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ। इसीलिए एक मुफस्सिर ने यह भी लिखा है कि अगर तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिस्क चाहिए तो ये मत सोचो कि बैठे बिठाए या अपना हाथ तुड़वा कर या अपना पाँव तुड़वा कर घर पे बैठ जाऊं और मेरे लिए रिस्क आसमान से उतरेगा। फरमाए नहीं, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, तुम्हें ज़मीन पे दौड़ना होगा, तुम्हें भागना होगा, मुशक्क़त करनी होगी, परेशानियां उठानी होंगी, अपना जहन इस्तेमाल करना होगा। फिर इस सब के बाद फरमाया कि वो रिस्क फिर मैं तुम्हें अता करूंगा जिसका जिम्मा मैंने लिया है, लेकिन तुम्हें मेहनत मुशक्क़त करनी है, तुम्हें भागना है, तुम्हें दौड़ना है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को हम वही सब कुछ अता करते हैं जिसके लिए वो कोशिश करता है। फिर इस 12वें सिपारे में सूरह हूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम का तज़किरा किया। वलक़द अरसलना नूहन इला क़ौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। हमने इनकी तरफ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा कि जो हमारी आयतों के ज़रिए और हमारे पैगामात के ज़रिए इनको डराने वाले थे और ये कहने वाले थे कि अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, लोगों सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, मुझे डर है कि कहीं अल्लाह का अज़ाब तुम्हें बर्बाद ना कर दे। लोगों, अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ़ एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना मुश्किल कुशा हाजत रवा समझो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो मुझे डर है कि कहीं अल्लाह का अज़ाब तुम्हें मलियामेट ना कर दे। आपको मालूम है कि नूह अलैहिस्सलाम कमोबेश 950 साल तबलीग करते रहे, और कुछ जो उस मुआशरे के कमज़ोर किस्म के लोग थे, गरीब लोग थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम के पास बैठे रहते थे। गरीब लोग, पसमानदा लोग, कमज़ोर लोग बैठे रहते थे, कभी बातें करते रहते थे, कभी वजीफ़े पूछते रहते थे, कभी और अपने सवाल करते रहते थे। कमज़ोर किस्म का तबका मुआशरे का नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। तो फ़क़ाल अल मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही, जो उनके बड़े सरदार थे कौम नूह के, जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने एक तंज़िया लहजा इस्तेमाल करते हुए कहा, तुम्हारे ऊपर तो ये जो कमज़ोर किस्म के लोग हैं, गरीब तबका है, पसमानदा लोग हैं, जिनका ना कोई आगे है ना पीछे है, यही लोग
صرف ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں تمہارے اوپر، ہم تو تمہارے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا، یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم کے اوپر عذاب آنے والا ہے، ہم پوری قوم کو برباد کر دیں گے، غرق کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، لیکن ایمان والوں کو بچا لیں گے، تمہارے پیروکاروں کو بچا لیں گے، مومنین کو بچا لیں گے، جو تمہارے اوپر ایمان لے کر آئے ہم ان کو محفوظ کر لیں گے۔ اور محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، آپ ایک کشتی بنائیے، ایک کشتی۔ اب جب اس کشتی کو بناتے ہوئے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، جب اس کشتی کو بناتے ہوئے ان سرداروں نے دیکھا تو پھر مذاق کر رہے ہیں، کہنے لگے کشتی تو بنا رہے ہو، چلاؤ گے کہاں؟ یہ خشکی میں چلاؤ گے یا ہوا میں اڑاؤ گے؟ کشتی جو تم بنا رہے ہو، یعنی تنزیہ باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے نوح علیہ السلام کا، یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں پہ؟ خشکی میں، زمین پہ، مٹی میں چلاؤ گے یا ہوا میں اڑاؤ گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آپ اچھا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اور آپ کا کوئی تمسخر یا مذاق اڑا رہا ہے، تو آپ کو اس مذاق کی پرواہ کیے بغیر اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ اور ایک ہمارے بڑے مشہور پاکستان کے ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، قاسم علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی ایک دفعہ ایک بات کہی تھی اس کے حوالے سے، کشتی کے حوالے سے کہتے ہیں جب وہ کشتی بنانا آپ شروع کریں گے نا تو لوگ کہیں گے کہ کشتی آپ کی نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، یعنی آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے، نہیں ہو سکتا، اور جب بن جاتی ہے تو پھر بولیں گے اب چلے گی نہیں، پہلے کہہ رہے تھے بنے گی نہیں، اب کہہ رہے ہیں چلے گی نہیں، اور جب چل جاتی ہے تو کہتے ہیں رکے گی نہیں۔ یعنی آپ کو کہیں نہ کہیں لوگ پریشان کرنے والے لازمی نظر آئیں گے، ڈی موٹیویٹ کرنے والے، یہ جو کام کر رہے ہو یہ ہوگا نہیں، یہ جو کشتی بنا رہے ہو تم بنا نہیں سکتے، جب بن جاتی ہے تو کہتے ہیں چلا نہیں سکتے، جب چلنے لگ جاتی ہے تو کہتے ہیں روک نہیں سکتے۔ تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے دین کا کام کرتے رہو، کیونکہ ان لوگوں نے بھی یہی کہا بھائی جان چلاؤ گے کہاں، بنا تو رہے ہو، ہوا میں اڑاؤ گے، خشکی میں چلاؤ گے، دیکھیے پھر وہ کہاں چلی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا حتی اذا جاء امرنا، فرمایا یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، اور تنور سے، جہاں سے آگ بھڑکتی ہے، ہم نے وہاں سے پانی کو ابال دیا اور پانی کو نکال دیا ہم نے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد بھی وہاں سے کر سکتا ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو، اور اپنا عذاب بھی وہاں سے لا سکتا ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہاں سے ہم عذاب کا شکار ہو سکتے تھے۔ سوچئے تنور جس کا کام روٹیاں پکانا ہے، جس کا کام آگ جلانا ہے، اس میں سے پانی کو اللہ رب العزت نے نکال دیا، پانی کے فوارے، پانی ابل پڑا تنور میں سے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ عذاب بھی ایسی جگہ سے تمہیں عطا کر سکتا ہے کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس جگہ سے میں عذاب کا شکار ہو سکتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ پہاڑوں کے جتنی اونچی اونچی موجیں، وہ پھر طوفان، اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ سارے جانوروں کو بھی بلا لو اور اس کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے ایمان والوں کو جو تمہارے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں ان کو بھی بٹھا لو۔ مفسر فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ایک دفعہ کہنے پہ جانور کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن 950 سال تبلیغ کرتے کرتے وہ لوگ ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے، وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے۔ اسی لیے ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ ہمارے دین کے احکامات پر ایمان لے کر نہیں آتے، پیغمبر کی پیروی نہیں کرتے، وہ جانور سے بھی بدتر ہیں، وہ جانور سے بھی بدتر ہیں، وہ کتے اور بلیوں سے بھی بدتر ہیں، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وہ جانور آ گئے کشتی میں، جانور آ گئے کشتی میں، لیکن وہ نہ آئے کہ جن کو بلایا جا رہا تھا 950 سال، جن کے پاس عقل تھی، شعور تھا، صحت تھی، تندرستی تھی، ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن دعوت پہ لبیک نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے بھی کہا کہ بیٹا اللہ کا عذاب آ گیا ہے، غرق ہو جائے گا، آ جا کشتی میں بیٹھ جا۔ اس موقع پہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں اس عذاب اور اس طوفان سے بچنے کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، میں پہاڑ کی چوٹی وہاں نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ تعالیٰ کا، کتنے بڑے امام ہیں،
سعودیہ کے، اور ایسے متقی امام ہیں، ایسے متقی عالم دین ہیں کہ عام عوام تو عام عوام، بڑے بڑے علماء ان کی بڑی عزت ادب و احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ یہ جو عزت ادب اور احترام اللہ نے ان کو دیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن مجید پہ غور و تدبر ہے، اور قرآن کی آیات سے ایسے ایسے نکات اخذ کرنا کہ عقل دنگ رہ جائے۔ اس لیے عام عوام تو عام عوام، بڑے بڑے علماء بھی جو ہے وہ سعود الشریم حفظہ اللہ کی بڑی عزت و احترام کرتے ہیں۔ اس لڑکے نے جو کہا نا نوح کے بیٹے نے کہ میں چڑھ جاؤں گا اوپر اور مجھے عذاب سے بچ جاؤں گا، تو اس مقام پہ انہوں نے ایک نکتہ بیان کیا۔ اس مقام پہ سعود الشریم نے فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کا دامن چھوڑ دے، جو اللہ رب العزت کا دامن چھوڑ دے، اللہ رب العزت اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، حتیٰ کہ خطروں کے وقت بھی وہ اللہ سے مدد مانگنا بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ جو بالکل بے بہرا ہو جائے اور اللہ کا دامن سرے سے چھوڑ دے، اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، حتیٰ کہ خطروں کے وقت اور مصیبت کے وقت بھی وہ اللہ کو پکارنا بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آئی کہ خطرہ ہے، مصیبت ہے، لیکن اللہ رب العزت کا اتنا باغی ہے کہ اس مشکل گھڑی میں بھی اللہ کو پکارنا بھول گیا۔ اللہ اکبر، نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ یہ تو میرا اہل ہے، یا اللہ اس کو بچا لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح خبردار، یہ تمہارا اہل نہیں ہے، یہ تمہارا خاندان نہیں ہے، یہ تمہاری برادری نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل بالکل نیک نہیں ہے، یہ غیر عمل صالح کر رہا ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اور جس چیز کا نوح تمہیں علم نہ ہونا اس کے بارے میں سوال مت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو علم دے کر مبعوث فرماتا ہے، علم دیتا ہے، لیکن سارا علم ان کو بھی عطا نہیں کیا جاتا۔ فرمایا کچھ علم ایسا ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم ہے، لہذا اس کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو جس کا علم تمہیں نہیں دیا گیا۔ یہ مشرک ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، اور جو اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان اور مشرک ہو وہ میرے نبی کا اہل نہیں ہو سکتا، وہ میرے نبی کا عیال نہیں ہو سکتا، وہ میرے نبی کا خاندان نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اہل یہی ہیں، تمہارے پیروکار یہی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور تمہارے اوپر ایمان لائے۔ اپنے بیٹے کو یہ مت کہنا، اللہ نے ڈانٹ دیا، اللہ نے ڈانٹ دیا نوح علیہ السلام، خبردار یہ تمہارا اہل نہیں ہے، خبردار ایسا سوال مت کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے پوری قوم کو پانی کے اندر غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ پھر اسی سپارے میں اللہ رب العزت نے سیدنا ہود علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ یہ نوح علیہ السلام کا تھا، اس سے پہلے شعیب علیہ السلام کا بھی ہو چکا ہے، اب یہ ہود علیہ السلام۔ تو ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اور ان کو ایک نسخہ دیا، فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میری قوم توبہ کرو۔ توبہ کا ذکر کتنا آتا ہے قرآن میں، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ جب گناہ کرتے ہو تو وہ رحمت کا دروازہ لاک ہو جاتا ہے۔ آپ نے گناہ کیا، آپ پہ جو رحمتیں برس رہی تھی وہ لاک ہو گئیں، تو اب اس تالے کو کھولنے کے لیے، اس رحمت کے دروازے کا تالا کھولنے کے لیے فرمایا استغفار بہترین چابی ہے، بہترین چابی۔ بات سمجھ میں آئی؟ نیکیاں ہو رہی تھی، گناہ ہو گئے، گناہ ہو گئے، رحمت کا دروازہ لاک ہو گیا، دروازہ لاک ہو گیا، چابی چاہیے رحمت کا دروازہ کھولنا، فرمایا استغفار کرو، استغفار کرو گے، چابی ہے رحمت کے دروازے کی، یہ چابی سے رحمت کا دروازہ کھولو گے، رحمتیں برس پڑیں گی۔ اور اگر تم رحمت چاہتے ہو تو استغفار کرو، اللہ رب العزت یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے دھواں دھار بارش برسائے گا۔ مدرار کہتے ہیں ہیوی رین، ہیوی رین، بہت موسلا دھار بارش،
تم پریشان ہو قحط سالی کی وجہ سے، زمینیں بنجر ہو گئی ہیں، جانور مر رہے ہیں، چوپایوں کے لیے پانی نہیں ہے، انسان بھی پانی کی قلت کا شکار ہے، استغفار کرو، دھواں دھار بارش برساؤں گا، موسلا دھار بارش برساؤں گا، ہیوی رین آئے گی اس موقع پہ جب تم استغفار کرو گے۔ لیکن قالوا یا ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم آپ کو کیسے نبی مان لیں جبکہ آپ تو ہمیں کوئی نشانی بھی نہیں دکھا رہے، ہمارے سامنے کوئی بینات بھی آپ نے کھول کے نہیں رکھی ہیں۔ او بھائی، نبی کا کہہ دینا ہی تو نشانی ہے، نبی کا کہہ دینا، نبی کا سنا دینا، نبی کا پیغام پہنچا دینا ہی تو نشانی ہے۔ لیکن ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سیدنا صالح علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا اور قوم سمود کا تذکرہ بھی کیا، اور پھر ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑا دلچسپ تذکرہ کیا اور فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولَنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ انسانی شکل میں فرشتے آ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انسانی شکل میں فرشتے آ گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ آنے والوں نے کہا قالوا سلاما، فرشتوں نے کہا، مطلب یہ ہوا کہ سمجھ میں یہ آیا کہ جو آتا ہے نا وہ سلام کہے، جو آنے والا ہے اس کو چاہیے وہ سلام کہے جو موجود ہیں۔ قالوا سلام قال سلام، نے کہا جی وعلیکم السلام، مہمان آئے ہیں۔ اب مہمان کی مہمان نوازی اللہ رب العزت نے اس چھوٹے سے ٹکڑے میں بیان کر دی کہ مہمان کی عزت، ادب، تکریم اور مہمان نوازی کیسے ہوتی ہے۔ فما لبث ان جاء، فرمایا مہمان جیسے ہی آ جائے ویسے ہی دوڑو جاؤ کچھ لینے کے لیے۔ ان کی پتہ نہیں بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کھایا ہوا ہے کہ نہیں کھایا ہوا۔ اب ہمارے یہاں جو مہمان نوازی ہوتی ہے پوچھ پوچھ کے ہوتی ہے، کچھ لے کر آؤں کھانے کے لیے۔ اب پیٹ میں چوہے بھی دوڑ رہے ہوں تو بندہ تو نہیں بولے گا کہ ہاں لے کر آؤ۔ اگر آپ بولیں تو تکلفاً نہیں جزاک اللہ، پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا، جو موجود ہے فوراً مہمان کے سامنے رکھ دیا جائے۔ سب سے پہلا نقطہ مہمان نوازی کا یہ ہے بار بار پوچھا نہ جائے اس سے کچھ لیں گے، کچھ لے کر آؤں، کھائیں گے کچھ۔ پیٹ میں چوہے بھی دوڑ رہے ہیں تو ہم تو نہیں بولیں گے کچھ لے کر آئیں، ظاہر ہے ہاں کسی سے دوست ہے کوئی بے تکلفی ہے تو اس کو بولتے ہیں، لیکن اگر کسی کے مہمان بن کے جائیں تو مہمان کو چاہیے، میزبان کو چاہیے کہ فوراً اس کے سامنے جو بھی چیز حاضر ہے وہ لے کر آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے گئے اور پتہ ہے کیا لے کر آئے؟ ان جاء بعجل، بچڑا، گوشت، میٹ، نان ویج، یہ نمکو ومکو چپس وغیرہ نہیں، نان ویج گوشت لے کر آئے۔ اور گوشت بھی کون سا؟ دو چیزیں فوراً دوڑے گئے لے کر آئے، گوشت، میٹ لے کر آئے، حنیذ، بھنا ہوا، بروسٹ۔ اللہ اکبر۔ تو مہمان کی مہمان نوازی کا ادب ہے، احترام ہے کہ ایک تو اس کو بٹھاؤ اور پھر فوراً جاؤ کچھ لینے کے لیے، اور اچھے سے اچھا لے کر آؤ، بہترین سے بہترین لے کر آؤ۔ وہ بچڑا لے کر آئے، گوشت لے کر آئے بچڑے کا، اور وہ بھی بروسٹ، بھنا ہوا گوشت لے کر آئے ابراہیم علیہ السلام۔ اب جب ان کے سامنے رکھ دیا نا، اب وہ تو تھے نوری، وہ تو تھے فرشتے۔ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ، دیکھا کہ یہ تو اپنا ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھا رہے کھانے کے لیے۔ اب جو نوری ہے وہ چاہے انسانی شکل میں آئے لیکن وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں، جبکہ ابراہیم اور پیغمبر جتنے بھی ہیں وہ بشر ہیں، وہ کھاتے اور پیتے ہیں، وہ نوری نہیں ہے۔ تو نوری مخلوق اگر انسانی شکل میں بھی آ رہی ہے تو وہ کھا پی نہیں رہی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے ڈر گئے کہ یار یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے، ہم یہ چیزیں نہیں کھاتے، ہم یہ کھانا پینا نہیں کرتے، ڈرے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وامرأۃ قائمۃ، وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بڑھیا خاتون سارہ کہ جو پردے کی اوٹ سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، پہلے دیکھا کہ میرا جو بوڑھے ہیں وہ ڈر گئے تھے، تھوڑا سا گھبرا گئے تھے، جب انہوں نے بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے، تو دیکھو کیسے خوش ہے۔ ان کا یہ منظر دیکھ کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو ابراہیم کی بیوی پیچھے سے دیکھ رہی تھی، فضحکت، وہ ہنسنے لگی،
وہ مسکرانے لگی یہ منظر دیکھ کے کہ دیکھو پہلے میرا بوڑھا جو ہے وہ ڈر گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا، جب پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں تو دیکھو کیسا خوش ہو گیا۔ تو یہ منظر دیکھ کے ان کی بیوی مسکرانے لگی۔ اللہ کو یہ مسکرانا بیوی کا، بڑھیا کا اتنا پسند آیا، اللہ نے کہا فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ، آپ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ہے۔ اللہ اکبر! اور صرف اسحاق نہیں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، بیٹے کی بھی خوشخبری اور پوتے کی بھی خوشخبری اللہ دیتا ہے تمہیں۔ اللہ اکبر! مفسرین کرام نے بڑے خوبصورت تفسیریں کی ہیں خواتین کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ اگر آپ کے شوہر کی آمدنی کم ہے، سنیے گا توجہ سے، شوہر کی آمدنی کم ہے، گزر بسر تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، پھر بھی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، اپنے چہرے کو حشاش بشاش رکھو، اس مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے اللہ برکتیں نازل فرما دے گا۔ جیسے یہ مسکرائیں تھی سارا، وہ بوڑھے ہیں یہ بڑھیاں ہیں، لیکن اسحاق کی بھی خوشخبری اور ساتھ ساتھ یعقوب کی بھی خوشخبری۔ اللہ اکبر! خواتین کچھ ایسی ہوتی ہیں، سب نہیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ جتنا بھی بھلائی کر لو کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی تنگی، کوئی نہ کوئی پریشانی۔ اللہ والیاں بھی ہوتی ہیں، اللہ والیاں بھی ہیں کہ جو کم میں گزر بسر ہو رہا ہوتا ہے تو مسکرا رہی ہوتی ہیں، خوش رہتی ہیں۔ میں ماؤں بہنوں کو کہنا چاہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، جا کے بتائیے گا کہ اگر گزر بسر تھوڑا مشکل ہو رہا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹیں سجا لو، اس مسکراہٹوں کو دیکھ کے اللہ رب العزت رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، انہوں نے بھی کہا، سارہ نے کہا بات عجیب نہیں ہے، میں بوڑھیا ہوں اور یہ بوڑھے ہیں، کیسے ہو گئے؟ اسحاق کیسے پیدا ہوں گے؟ اولاد کیسے ملے گی؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ قالوا، اللہ نے فرشتوں کو کہا، ان کو کہو کیا تم اللہ کی رحمت پہ تعجب کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے حکم پہ تعجب کر رہے ہو؟ کیا تم اللہ کی قدرت پہ تعجب کر رہے ہو؟ تم اللہ کی رحمت، اللہ کے حکم اور اللہ رب العالمین کی قدرت پہ کیسے تعجب کر رہے ہو؟ وہ اللہ رب العالمین اسباب کا محتاج نہیں ہے، تو بوڑھیا ہے، وہ بوڑھا ہے، ختم ہو چکا ہے معاملہ کہ اب اولاد نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت قادر ہے اس چیز پر کہ تجھے اب بھی اولاد دے سکتا ہے اور تجھے خوشخبری سنا دی ہے اللہ نے۔ ایک نقطہ اور پتہ چلا کہ شادی بیاہ صرف یہی نہیں کہ اگر اولاد ہوگی تو شادی چلے گی، اولاد ہوگی تو یہ خاندان آگے چلے گا، اگر 2 سال 4 سال اولاد نہیں، اس کو لے کے جاؤ، بانج عورت کو لے کر آ گئے، بانج بیوی کو لے کر آ گئے ہو، بانج بہو کو لے کر آ گئے، اس کو بٹھاؤ گھر پہ۔ نکاح در حقیقت ایسی چیز ہے کہ جو آپس میں محبتیں پیدا کرتی ہے۔ دیکھیں بوڑھا بڑھیا کوئی اولاد نہیں ہے لیکن چل رہا ہے معاملہ، یہاں پہ تو 2-4 سال نہ ہو فوراً گھر بٹھانے کی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو نکاح صرف یہی نہیں ہے کہ اولاد ہوگی تو نکاح چلے گا، اگر اولاد نہیں ہے تب بھی دیکھیے یہ اللہ کا پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام جو اپنی بڑھیا کے ساتھ، سارہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ سے مانگا کریں، اللہ رب العزت سے مانگا کریں، سوال کیا کریں، اللہ رب العزت ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ آسان کرتا ہے۔ یہاں مجھے چلتے چلتے جب یہ بیوی کی بات آئی تو مجھے یاد آیا کہ ایک نقطہ اور تھا، یہ جو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب اللہ نے ہلاک کیا نا، برباد کیا، اور اللہ نے کہا خاموش، گفتگو نہیں کرنا اس کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین کے اس فرمان پہ جو مفسر نقطہ لکھتا ہے نا وہ بڑا توجہ طلب ہے۔ وہ یہ ہے اللہ نے تسلی دی ان ماں باپ کو کہ جن کی اولادیں نافرمان نکلتی ہیں، ان اولادوں، ان ماں باپ، ان والدین کو اللہ نے تسلیاں دی ہیں کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، تم نے اپنی اولاد کو پیدا کیا، پہنایا، پڑھایا، بڑھایا،
آگے بڑھایا, صحت تندرستی میں رکھا اس کو, ہر چیز کا خیال رکھا. اگر وہ آج بڑی ہو کے تمہارے سامنے لب کشائی کرتی ہے اور تمہیں گالم گلوچ کرتی ہے, تمہیں تانے دیتی ہے اور تمہارا دل پھٹ جاتا ہے, تو گھبراؤ نہیں. اللہ نے پیغمبر کے بیٹے کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیا تھا, وہ بھی نافرمان نکلا تھا. تو جب پیغمبر کا بیٹا نافرمان نکل سکتا ہے تو تمہیں تسلی دے رہا ہوں کہ تمہاری اگر اولاد نافرمان نکل جائے تو پریشان مت ہونا. جب پیغمبر کا بیٹا نافرمان نکل سکتا ہے تو تم کیا ہو. اللہ اکبر. دیکھیں قرآن کریم میں کیا کیا باتیں ہیں. پھر شعیب علیہ السلام کا ذکر آ گیا. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بھائی ناپ تول میں کمی کرتے ہو, نہیں کرو. کہنے لگے شعیب تم ہمیں وہ چیز کرنے سے منع کرتے ہو جو ہمارے آباء و اجداد کرتے ہوئے آ رہے تھے. ہمارے آباء و اجداد ڈنڈی مارتے ہوئے آ رہے تھے, ہم بھی مارتے ہوئے آئیں گے, تم کیسے منع کر سکتے ہو. اللہ اکبر. دیکھ جواب دیں گے, فضول جواب. اور یہی جواب آج کل کا جواب ہے. ارے ہم اس چیز رفع دین کیسے کر لیں, ہم آمین بالجہر, ہم یہ فاتح خلف الامام, اس طرح یہ عقیدہ کس طرح سے. ہمارے آباء و اجداد تو یہ کرتے. بھائی آباء و اجداد اگر شرابی تھے تو تم بھی پیو گے, آباء و اجداد جواری تھے تم بھی کرو گے, آباء و اجداد اگر ڈکیت تھے معاذ اللہ اللہ سب کو محفوظ تو تم بھی کرو گے. کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد ڈنڈی مارتے تھے, ناپ تول میں کمی کرتے تھے, لیتے ہوئے پورا لیتے تھے, دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے تھے, ہم بھی یہی کریں گے. اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش برسا کے برباد کر دیا. جاؤ, نہیں سنتے تو پھر جاؤ یہاں سے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے 12ویں سپارے کے اس سورہ ہود کے اختتام میں ایک بات ارشاد کی, یہ بھی توجہ طلب. فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. یہ جو ہم قصے بیان کر رہے ہیں نا, ابھی ہود کا سنا, شعیب کا سنا, ابراہیم کا سنا, نوح کا سنا, موسیٰ کا سنا, آگے یوسف کا سنو گے. یہ جتنے بھی قصے ہم رسولوں کے بیان کر رہے ہیں نا, پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارا دل مضبوط ہو جائے. ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا. ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, ان کے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا, عیسیٰ کے حواریوں کے ساتھ کیا ہوا, یوسف کی قید, یونس مچھلی کے پیٹ میں, ابراہیم علیہ السلام آگ کے الاؤ میں, ارے ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. فرمایا اسی لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارا دل دین اسلام پہ ثابت قدم رہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے تمہارے سامنے یہ تمام قصے بیان ہے. یونس کو جو قید کر دیا مچھلی کے پیٹ میں, سوچ سکتے ہو؟ یوسف کو جو قید کروا دیا تھا, قید کر دیا تھا, سوچ سکتے ہو کیا ہوا تھا؟ وہ آگ کا الاؤ جلا دیا گیا, سامنے آگ ہے, یہاں ابراہیم ہے, سوچ سکتے ہو؟ وہ جادوگر جو موسیٰ پہ ایمان لے آئے تھے, ان کا جو سیدھا ہاتھ اور الٹی ٹانگ کاٹ کے لٹکا دیا گیا تھا, کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ؟ تو تمہارے سامنے یہ انبیاء اور رسولوں کی مثالیں اور اسی لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. وَذِكْرَ لِلْمُؤْمِنِينَ, یہ مومنین کے لیے نصیحت ہے, اللہ والوں کے لیے نصیحت ہے. اور یہ کوئی من گھڑت قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ اللہ کے کلام میں اللہ کے پیغمبروں کے پاکیزہ قصے ہیں جو تمہارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ تمہارا دل ثابت قدم رہے. پھر نحن نقص علیک احسن القصص, سورہ یوسف شروع ہو جاتی ہے اسی 12ویں سپارے میں. اللہ کہتا ہے قصے تو سارے اچھے ہیں جو ہم نے تمہارے سامنے بیان, لیکن احسن القصص, بہترین قصہ یہ ہے یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا خواب, 11 ستارے, سورج, چاند سجدہ کر رہے ہیں. اپنے والد صاحب سے کہا قال یا بنی لا تقصص, بنی میرے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کریں, اپنے بھائیوں کے سامنے. بڑا جو بات بیان کرے چھوٹے کو سن لینی چاہیے, مان لینی چاہیے. بڑا کہہ رہا ہے, تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے. اور آج بڑا اگر سمجھائے, کمپیوٹر کا دور ہے, ارے کیوں بھائی ایسا کیوں کریں, 100 وجوہات سامنے لے آتے ہیں اس بات کو ختم کرنے کے لیے. تو ان کے سامنے وجہ بیان کرنی چاہیے, جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے والد صاحب نے بیان کی اور کہا کہ اس لیے میں تمہیں منع کر رہا ہوں, بیان مت کرنا اپنے بھائی کے سامنے قصے, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مکر کریں, اور شیطان تو ویسے ہی انسان کا کھلا دشمن ہے, کہیں وہ اپنی مکاری اور فریبی میں تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں, اس لیے تمہارے سامنے بیان. تو بڑوں کو چاہیے جب چھوٹوں کو نصیحت کریں تو یہ بھی سمجھا دیں کہ منع کیوں کر رہا ہوں تمہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ان کو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا, ٹھیک ہے جی,
اس کے بعد وہ عزیز مصر تک پہنچ گئے، اور وہاں پر جو عزیز مصر کی بیوی نے کیا، اس کے بعد دو راستے تھے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ایک تو یہ کہ جو برائی کی طرف وہ بلا رہی ہے مان لیں، دوسرا قید خانہ ہے۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام نے قید میں جانا پسند کر لیا، برائی کو ذرے کے برابر بھی قریب آنے نہیں دیا۔ فرمایا کہ جب وہ بھاگتی تو وہ دروازوں کو بند کر دیتی، دروازوں کو بند کرتی، لیکن جب اللہ کا ڈر اور خوف میرے سینے میں آیا اور میں وہاں سے بھاگا تو وہ تو دروازے بند کر رہی تھی، لیکن جب میں واپس بھاگ رہا تھا دروازے خود بخود کھل رہے تھے۔ جب انسان ایک برائی اور بدی سے بھاگنے کی اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بھاگنے کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ چلے گئے جیل کے اندر، جب جیل میں گئے تو جیل میں ان کو دو ساتھی اور مل گئے، ایک نان بھائی تھا اور ایک ساقی تھا کہ جو بادشاہ کو جو ہے وہ شراب وغیرہ پیش کیا کرتا تھا۔ بہرحال ان کے بھی قصے اللہ نے بیان کر دی، انہوں نے بھی خواب دیکھے تھے، انہوں نے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بیان کر دی، بات سچی ہو گئی۔ وہ ساقی کو جو ہے یوسف علیہ السلام جس بیرک میں تھے اس سے اس کو رہائی مل گئی۔ یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا تم جا رہے ہو باہر تو بادشاہ سے ذرا میرا ذکر بھی کرنا کہ قید خانے میں ایک یوسف پڑا ہوا ہے، ذرا اس کی بھی خیر خبر لے لو۔ پھر جب بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ وہ 7 گائیں موٹی اور 7 پتلی اور 7 ہری بھری جو ہے وہ ڈالیاں اور 7 خشک، وہ جو پورا کا پورا خواب ان کے سامنے جب بیان ہوا درباریوں کا، پھر اس کو یاد آیا صاحب کہ ارے ایک یوسف ہے جو خواب کی تعبیر بیان کرتا ہے، اس سے جا کے ہم بات چیت کرتے ہیں، اس کو میں لے کر آتا ہوں۔ یوسف ایھا الصدیق، اللہ اکبر، گیا اور جا کر کہا اے سچے آدمی، اے صدیق۔ کیوں کہا یہ؟ پیار سے، ادب سے نام یوسف کا کیوں لیا؟ اس لیے کہ یوسف سے اس نے علم حاصل کیا تھا، اور جس سے علم حاصل کیا جائے، علم تو حاصل کر لیا جائے لیکن اس سے بے حد درجہ یہ ہے کہ اس کا ادب و احترام کیا جائے، اس کی عزت و تکریم کی جائے۔ تو عزت اور تکریم کی وجہ سے اس نے الصدیق کہے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائی بادشاہ نے وہ خواب ایک دیکھ لیا ہے، آپ سے تعبیر پوچھنی ہے، آپ آئیں؟ کہا نہیں، ایسے کیوں آؤں، ایسے کیوں باہر آ جاؤں میں؟ جاؤ، جس وجہ سے مجھے یہاں قید کیا گیا پہلے وہ مسئلہ کھولو، جس گناہ کی بنیاد پہ مجھے یہاں قید کیا گیا پہلے وہ مسئلہ سامنے لے کر آؤ لوگوں کے، پھر جب ثابت ہوگا کہ میں پاکیزہ ہوں، میں پاک اور صاف ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے نکلوں گا۔ ایسے نہیں نکلوں گا میں یہاں سے۔ اللہ اکبر، جیل سے رہائی مل رہی ہے لیکن جیل سے رہائی ملنے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں ایسے نہیں نکلوں گا، جو الزام میرے اوپر لگایا گیا تھا پہلے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، میں بے قصور اور بے گناہ ثابت ہوں گا، پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ یہ کیسی استقامت تھی۔ پھر آگے بھی انشاءاللہ یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی 13ویں سپارے میں چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔